अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर हमारे मुआशरे पे गौर किया जाए तो बहुत सारी इसमें काली बेड़ी भी पड़ी हैं और कई ऐसे लोग छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम बता भी नहीं सकते, लेकिन चंद एक लोगों की वजह से इस मुआशरे के ऊपर हमारा जो इम्पेक्ट पड़ा हुआ है वो बहुत बुरा जा चुका है। जो मुआशरा है उसमें चंद लोग ऐसे हैं लेकिन पूरा मुआशरा जो है वो मुतासर हो रहा है। इसी पे मबनी एक बहुत दर्दनाक कहानी है जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। मैंने खुद जब ये फर्स्ट टाइम कहानी पढ़ी तो मेरी आंख से आंसू जारी हो गए थे। मकसद आपको रुलाना नहीं है, लेकिन मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप एहसास करें, समझें कि हमारा मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है और लोग हमें किस नज़र से देखते हैं और हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये कहानी है एक अमीर शख्स की। एक अमीर शख्स जिसको मुजरा देखने का बहुत शौक था, यानी वो कोठे पे जाके डांस देखा करता था। उसकी हमेशा से आदत थी वहां जाके पैसे लौटाता। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मुजरे पे गया तो वहां पे एक बहुत खूबसूरत लड़की जो है वो डांस कर रही थी। उसका वो जो अंदाज था इसे बहुत भाया, बहुत पसंद आया। दिल ही दिल में उसके एक इस्तराब पैदा हुआ, एक मोहब्बत ने जन्म लिया और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई। बेसिकली वो हवस थी कि मैं किसी तरीके से इस लड़की से मिलूं और एक रात इसके साथ बिताऊं। इसी चक्कर में काफी अरसा तक वो वहां पे जाता रहा, ढेर सारे पैसे भी लौटाता रहा। एक दिन उसकी ये जो तलब थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। वो दिन था जिस दिन इसने उस लड़की को जब देखा तो बड़ा अजीब इसे लगा, चूंकि उस दिन लड़की जो है डांस तो कर रही थी, मुजरा तो कर रही थी, लेकिन 100% वो वहां पे मौजूद नहीं थी, परेशान थी। उसी दिन इसकी हवस भी जाग गई। इसने कहा कि आज ये परेशान है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं इसे दूंगा और यूं अपनी प्यास बुझा लूंगा। वो उस लड़की का पीछा करता है। लड़की वहां से डांस करने के बाद निकलती है और एक मकान में जाती है जहां पे एक बूढ़ी औरत होती है और उसके साथ गपशप करती है। ये दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। वो जो बूढ़ी औरत अंदर होती है वो उस कोठे की मालकन होती है और वो उससे कोई पैसे मांग रही होती है और उनकी इसी तरह ऊंची ऊंची आवाजें भी इस तक पहुंच रही होती हैं। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि मामला क्या है, बस इतना समझता है कि शायद उसे कुछ पैसों की जरूरत है जो कि उस औरत ने उसे नहीं दिए। वहां से वो तेजी के साथ निकलती है, बुर्का पहनती है और ऐसे ही चलना शुरू कर देती है। ये उसका पीछा करता है चूंकि इसके दिल में एक हवस होती है, एक प्यास होती है कि किसी तरीके से आज ये मेरी बात मान ले और मैं इसको घर ले जाऊं, घर जाके अपनी प्यास बुझाऊं। ये उसका पीछा करता है। एक दफा उसको रोकता है, गाड़ी पे होता है तो वो नहीं रुकती। वो कहती है कि साहब मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। दोबारा कहता है, तीसरी बार, चौथी बार, आखिरकार उसे मुतमईन कर लेता है कि मैं भी ऐसा शख्स नहीं हूं, मेरी तो सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दूं और तुम्हें घर तक छोड़ दूं। तो लड़की आखिरकार बैठ जाती है। जब बैठती है तो ये क्या देखता है कि लड़की जो है ज़ारो कतार रो रही होती है। ये बड़ा परेशान होता है। एकदम से इसको जो हवस थी, इसकी जो प्यास थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, चूंकि ये देख रहा होता है कि वो लड़की जो है वो रोए जा रही है। ये उससे पूछता है, वजह पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन वो कोई चीज़ बताती नहीं है, कोई बात नहीं बताती। खैर ये बार बार इसरार करता है, जिद करता है कि तुम बताओ कि आखिर मुआजरा क्या है। इसका दिल भी साथ साथ पिघलता जा रहा होता है। लड़की शुरू में तो इसे कुछ नहीं बताती, जब बहुत ज्यादा ये जिद करता है तो फिर कहती है कि साहब आपको पता है कि मैं आज उसके साथ क्यों लड़ रही थी। तो वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, बस इतनी मैंने आवाज़ सुनी है कि कुछ पैसों का मुतालबा कर रही थी। तो वो कहती है कि बिल्कुल ऐसे ही था। आज 15 तारीख है महीने की, मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो महीने के एंड पे मिलती है, लेकिन मुझे 500 रुपए की ज़रूरत थी जिसके लिए मैं उसके साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। इस पे वो शख्स इससे सवाल करता है कि आखिर क्यों चाहिए थे तुम्हें 500 रुपये। तो उस पर फिर वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है और कुछ नहीं बताती। इस शख्स के दिल में और इस्तराब पैदा होता है कि आखिर 500 रुपये के पीछे ये इतनी ज़्यादा क्यों रो रही है। फिर वो बार बार उससे सवाल करता है कि आखिर किस चीज़ की ज़रूरत थी तुम्हें, 500 रुपये का तुमने क्या करना था। तो वो जो लड़की है वो रोते हुए कहती है कि मेरी माँ का घर जनाजा पड़ा हुआ है, मेरी माँ की मैयत पड़ी हुई है और मुझे कफन दफन का इंतज़ाम करना है और मुझे उसके लिए 500 रुपये चाहिए थे। जब ये बात सुनता है वो शख्स तो वो एकदम से कांप जाता है। वो सारी जो उसकी हवस थी, जो तलब थी, वो ख़त्म हो चुकी होती है। खैर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जारी रहता है। मन ही मन में ये सोचता रहता है और अपने आप को बुरा भला कहता है कि मैं
کتنا گھٹیا شخص تھا، میری سوچ کتنی گھٹیا تھی، دیکھو یہ لڑکی کتنی مجبور ہے، کتنی بے کس ہے کہ ایک 500 روپے کے لیے یہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ لڑ رہی تھی اور پھر بھی اس نے پیسے نہیں دیے۔ آہستہ آہستہ سفر جاری رہا۔ جب اس لڑکی کا گھر آیا تو اس نے وہاں پہ اس کو روکا اور کہا کہ میرا یہی گھر ہے، مجھے یہاں پہ اتار دو۔ یہ وہاں پہ گاڑی کھڑا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک گھر ہے جس کا کوئی گیٹ نہیں ہے، لیکن ایک کپڑا سا لگا ہوا ہے، وہ کپڑا ہٹاتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے۔ اب چونکہ اس کا دل مکمل طور پہ پگھل چکا ہوتا ہے، یہ وہاں سے نہیں جا سکتا، وہ اس کا اور پیچھا کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ گھر اندر داخل ہونے سے کیا منظر دیکھتا ہے کہ جو ہی وہ اندر جاتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ ایک بوڑھی عورت کے پاس ہوتا ہے، فوراً اس کو اٹھاتی ہے، وہ اس کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ بچہ پہلے تو چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کے سینے کے ساتھ لگتا ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کیا دیکھتا ہے کہ صحن کے اندر ایک چرپائی پڑی ہوئی ہے اور اس چرپائی کے اوپر کوئی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے اوپر چادر ہے اور ساتھ 2-3 عورتیں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ اس کی امی ہوں گی جو فوت ہو چکی ہیں۔ تھوڑی ہمت کرتا ہے اور اس دروازے کے اندر جاتا ہے۔ جب اندر پہنچتا ہے اتنے تک وہ لڑکی بھی باہر آ جاتی ہے۔ وہ جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے صاحب آپ، اس کے لیے پھر اندر جا کے چیئر لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب آپ بیٹھیں، میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ تو یہ اس وقت تک بہت حد تک بدل چکا ہوتا ہے، چونکہ بہت شرمندہ بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوس رہا ہوتا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ اس کے پیچھے آیا تھا۔ اور جب اس کا گھر اس نے دیکھا، اس کے حالات دیکھے تو ٹوٹلی طور پہ وہ بدل چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا۔ سوالیہ نظروں سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، چونکہ اس کی گود میں اب ایک بچہ تھا۔ تو وہ لڑکی سے کہتی ہے کہ صاحب گھبرائیے مت، یہ میرا اپنا ہی بیٹا ہے اور میرا ہسبینڈ چونکہ نشئی تھا وہ وقت سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ گئے، اور میں ہوں، میری ماں ہے یا میرا بچہ ہے، اور میں اسی کے لیے، اپنے بچے کے لیے یا اپنی ماں کے لیے وہاں پہ جاتی ہوں، کوٹھے پہ مجرا کرتی ہوں، چند پیسے مجھے ملتے ہیں اور وہ پیسے لے کے میں گزارا کرتی ہوں۔ اس پہ یہ اور زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ خیر نظر تو وہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس کا دل اتنا نرم ہو چکا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنی جیب کے اندر اس کے کچھ پیسے ہوتے ہیں، کچھ روپے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں کہتا ہے کہ میں وہ نکالتا ہوں اور اس کی ہتھیلی پہ رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ تم رکھ لو، جب کبھی تمہارے پاس ہوں گے مجھے واپس کر دینا۔ جب یہ لڑکی کو پیسے دیتا ہے تو لڑکی پیسے پکڑ کے کہتی ہے کہ صاحب مجھے کتنی راتیں آپ کے ساتھ بتانا ہوں گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی زبان سے یہ چیز سنی تو ایک دم سے میرا دل کیا کہ مجھے موت آ جائے، زمین پھٹ جائے اور اس زمین کے اندر میں گڑ جاؤں، چونکہ سٹارٹ میں تو میری بھی یہی طلب تھی، میری بھی یہی پیاس تھی، اور اس لڑکی کا جب میں نے پیچھا کیا تھا، جب میں اس کے ساتھ محبت جتا رہا تھا، اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہا تھا، جھوٹی باتیں اس کو بتا رہا تھا سٹارٹ میں، تو میں بھی تو حوث کا بوچاری تھا، میں بھی تو رات ہی بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا تو وہ اس وقت اسے یہ چیز بری بھی لگی، لیکن کہتا ہے کہ چونکہ معاشرہ اس قسم کا ہے، ہمارے مرد سب ایسا ہی کرتے ہیں، میں بھی ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے لڑکی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اپنی نظر نیچے ہی رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بی بی مجھے کوئی اس کے لیے طلب نہیں ہے، بس تم یہ پیسے رکھو اور جب کبھی تمہارے پاس ہوں گے مجھے واپس کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل آتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے 25-30 سال ہو گئے، میں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ وہ عورت کہاں ہے کہاں نہیں ہے، میں اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میرے آفس میں ایک میرا چوکیدار جو ہے وہ یہ پیغام لے کے آیا کہ باہر کوئی ایک عورت آئی ہوئی ہے اور وہ آپ کا پوچھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے صاحب سے کام ہے۔ وہ عورت اصرار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میں نے تو صاحب سے مل کے جانا ہے۔ خیر یہ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ جو ہی وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ حیران ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ وہی عورت تھی جس کے پیچھے یہ گیا تھا اور جس کی اس نے ہیلپ کی تھی۔ اگین اس کی نظریں جھک جاتی ہیں، چونکہ اس کو وہ معاملہ یاد آ جاتا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ اس کے سامنے گیا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ تو یہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا۔ وہ لفافہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب اس میں وہ سارے پیسے ہیں جو آپ نے مجھے اس وقت دیے تھے، میں یہ آپ کو واپس کرنے آئی ہوں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا، میں پہلے ہی دکھ میں تھا اور مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، میں نے کہا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔
تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں صاحب یہ ادھار تھا جو میں نے آپ کو لوٹانا تھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے مجبوراً وہ چیز پکڑنی پڑی. لیکن ساتھ ایک نوجوان لڑکا اس کے دفتر میں داخل ہوتا ہے اور یہ فوراً اس لڑکے کو پہچان جاتا ہے چونکہ یہ اس ایریے کا اس سٹی کا ڈی پی او ہوتا ہے. تو یہ حیران رہ جاتا ہے, کہتا ہے کہ آپ سر ادھر. تو یہ عورت کہتی ہے کہ یہ وہ صاحب تو بعد میں ہے لیکن پہلے میرا بیٹا ہے, اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ یہ وہ صاحب ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں جو ہے مجرے کو چھوڑ کے ایک سیدھے رستے پہ آئی, اور تم اس کی وجہ سے ہی آج اس مقام پہ موجود ہو. اور یوں بچہ گلے لگ کے میرا شکریہ ادا کرتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ اس وقت جب میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ کاش کہ ہم جتنے بھی مرد ہیں ہماری تھوڑی سی سوچ بدل جائے, یہ پورا جو معاشرہ ہے یہ کیسے بدل سکتا ہے. ناظرین, بات یہ ہے کہ یہ کہانی تو آپ نے شاید کہیں اور بھی سنی ہو, اس طرح کی اور بھی کہانیاں آپ سنتے ہوں, لیکن کیا یہ معاشرہ ایسا ہی نہیں ہو چکا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی نہیں ہو چکے کہ ہم عورتوں کا جسم ننگا کرنے کے لیے تو پیسے دیتے ہیں, لوٹا دیتے ہیں, ان کا مجرا ان کا ڈانس دیکھنے کے لیے بے دریغ پیسے جو ہے وہ لوٹاتے ہیں, لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ان کا جسم ڈھانپنا پڑے تو ہم 1 روپیہ بھی نہیں لگاتے. یہ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے, چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اور عورتیں جو ہیں, جو وہ جملہ اس شخص نے سنا تھا اس وقت جب عورت کو پیسے دے رہا تھا کہ صاحب مجھے کتنی راتیں بتانی ہوں گی, یہ اتنا جملہ سخت ہے کہ اگر ہم مرد ہیں جسے ریئل مرد کہتے ہیں, تو ہمیں شرمندگی سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہر عورت, ہر دوسرا بندہ ہمیں یہی سمجھتا ہے. اور وہ بالکل ٹھیک سمجھ رہی تھی, چونکہ پورا معاشرہ اور اوورآل جو امیج ہے وہ ایسا ہی جا چکا ہے. اور اس میں وہ لوگ بھی چھپ جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, جو لوگوں کا احساس کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کا احساس کرنا چاہیے, وہ لوگ جو تکلیف میں ہوتے ہیں, دکھ میں ہوتے ہیں, جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. آج یہ دکھ میں, تکلیف میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, نہ کہ ان کو تنگ کرنا چاہیے اور ان سے ڈیفرنٹ مطالبے کرنے چاہیے. چونکہ احساس ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں لے آئیں تو ہم زندہ ہو جاتے ہیں. وہ شخص جس میں احساس نہیں ہے, جس کا ضمیر سویا ہوا ہے, جو کسی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور حقیقت سے نظریں چراتا ہے, وہ شخص حقیقت میں مرا ہوا ہے. لیکن جس شخص کا احساس زندہ ہے, ایکچوئل میں وہی شخص زندہ ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ جو کہانی میں نے سنائی ہے اور یہ جو چند باتیں معاشرے کو چینج کرنے کے لیے کہی ہیں, یہ آپ سمجھے ہوں گے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ نے کے ماں.